अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਆਸੁਲੇਮਾਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਨਾਬ YouTube ਚੈਨਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਚੱਕਰੀ ਰੋਡ ਤੇ ਪਿੰਡੀ। ਦੋਸਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ ਇਆਜ਼ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਚੌਧਰੀ ਇਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਹ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਆਬਦ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਾ ਜਾਤ 'ਚ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ASI ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਹਵਾਲਦਾਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਇਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਬਾਕੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸਤੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ ਪਿੰਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਕਈ ਦੋਸਤੋ ਘਰ ਲੈ ਆਂਦੀ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 1-2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੰਦ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ 2 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋੜੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਅਸੀਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਾਮਲਾ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਲਾਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਜ ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम और आपकी दुआएं हैं जी। कैसे है जी? अब मेरे ख्याल से सॉरी आप उर्दू में करते हैं बस, ठीक है। नहीं कोई मसला नहीं है, पंजाबी भी कर लेने हैं इंटरव्यू, लेकिन उर्दू में बात करने का मकसद ये होता है कि तमाम दोस्तों भाइयों को जरा वजाहत हो जाती है। बाद लोग कमेंट्स में जो है वो पूछते रहते हैं हाँ कि यार पंजाबी में करें। बाकी अल्लाह का करम है जी, देखने वाले और सुनने वाले तमाम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद अब सुलेमान भाई ने तारफ़ करवा दी है सारा, ये भाई हैं मेरे जी, इनके साथ कबूतर परवरी के अलावा भी तल्लक है हमारा और रहेगा। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं ज़िंदा हूँ, जिन दोस्तों भाइयों के साथ मेरी दुआ सलाम है, जब तक वो खुद ना छोड़ के हमें जाएं, हम अल्हम्दुलिल्लाह किसी से दामन नहीं छुड़ाते अपना, ऐसे ही तो बेलौस ज़िंदगी गुजारते हैं बिना मफाद के। मोहब्बत है, ज़िंदगी है, सब ने जाना है, रहना यहाँ पे नाम सिर्फ अल्लाह का है, अल्लाह का है। तो बाकी अब जो शौक़ के हवाले से कि मेरा ज़ाती शौक़ है, सबको पता भी है कि यार जिस तरह का मैं शौकीन हूँ, तो बाकी सलमान भाई का प्यार है। ये जब भी आते हैं मुझसे रब्ता भी होता है इनका, ये वहाँ लाहौर में भी हों तो कोई इतना दूर इंडिया में थोड़ी है, हमारा रब्ता आपस में रहता है सही है। तो बस यही ज़िंदगी है जी, अच्छा प्यार मोहब्बत के साथ टाइम गुजर जाए इंसान का जी माशाल्लाह। तो याद भाई पहले तो ये बताएं कि जो हमने जोड़े लगाए थे जी उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, और हक साच की बात करनी पता इंशाल्लाह जी, हक साच करेंगे, वो कोई बात नहीं है। किसी से ना कोई खौफ है, ना कोई नंबरिंग का चक्कर है, ना कोई मैं फेम लेना चाहता हूँ जी। माशाल्लाह जी आपने और बाबा जुल्फी साहब ने जो जोड़े लगाए, मैंने उस वक्त भी आपको बताया था कि आप भाई हैं मेरे, वो भी बुजुर्ग हैं हमारे, मैं जोड़ तोड़ करता रहूंगा, ठीक है। वो आदत होती है मेरी, और मेरा मकसद भी उस वक्त भी यही था कि चले यार हर बंदे का अपना अपना एक ज़हन और अपनी अपनी एक सोच होती है। शौक है, इसमें एंजॉयमेंट है। बाकी ना मैं कोई किसी खौफ की वजह से नहीं कि मैं बाजियां नहीं उड़ाता या टूर्नामेंट नहीं उड़ाता, मेरा शुरू से एक शौक अपना ऐसा है। तो उनका रिजल्ट माशाल्लाह अच्छा आया है जी। मैं सारे ज़माने के कबूतरों की बात नहीं करता, मैं तो अपने घर के और अपने कबूतरों की बात करता हूँ। ना मैंने किसी टूर्नामेंट में वो कबूतर अभी तक उड़ाए हैं और ना किसी बाजी में, लेकिन मेरे घर में तो ये अल्लाह की ज़मीन और आसमान अल्लाह का है, मैं उड़ाता हूँ। आज भी मेरे कबूतर माशाल्लाह 2 जो हैं वो ऊपर उड़ रहे हैं। हालांकि नहीं ना तो ये कोई मौसम है उड़ाने वाला, लेकिन मेरा एक शौक है। मुझे जिस दिन टाइम मिलता है मैं निकाल के उड़ा देता हूँ, चाहे 2 बजे आ जाएं, चाहे 10 बजे आ जाएं, चाहे शाम को आ जाएं, मेरा इसी तरह का शौक चल रहा है। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मामला सारे शौक के वाले से, ये एंजॉयमेंट है यार इनसे, इसमें और क्या हमने लेना है जी जी जी। हालांकि दोस्तों हमने जब जोड़े लगाए थे ना, तो उस्ताद यूब साहब का हमने बड़ी तारीफ़ की थी, तो लेकिन उन्होंने थोड़ा सा ना बुरा मनाया था कि इनसे क्यों जोड़े लगवाए हैं। तो अब पूछते हैं इनसे कि वो मामला ताल्लु हुए है जी। सलमान भाई बात तो
آپ نے جو کی ہے حق سچ کی ہے. جی برا واقعی انہوں نے بہت منایا تھا. جی ٹھیک ہے. جی لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو کبھی ان کو جوڑوں کا میں نے اس طرح کا کبھی کہا تھا. صحیح ہے. پہلے بھی زندہ ہے نا, ابھی بھی جواب نہیں دیتے. اب وہ ماشاءاللہ سے تقریباً 2 سال تو ہو گئے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں. اس کے بعد پتہ نہیں آپ کدھر لکے چھپے پڑے ہوئے ہیں تو سامنے نہیں آتے ہیں. بلکہ میں اس بات کو تھوڑا سا وضاحت بھی کر دوں کہ پچھلی دفعہ ان کے معیار کے مطابق جس طرح کی ان کو باتیں سمجھ آنی چاہیے تھی, جی میں نے اسی طرح کی ویڈیو 2 بنائی ہیں جی اور وہ میں نے گروپس میں اپلوڈ کی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کے چینل پہ یا کسی اور چینل پہ اس لیے نہیں لگائی کہ یار شاید اب ان کو کوئی تھوڑی سی شرم اور حیا آ جائے. ٹھیک ہے. تو وہ جو کچھ بھی تھا دوسروں کے متعلق تو بندہ بڑی باتیں کرتا ہے, جب بات اپنی طرف آئے تو پھر اس کو ڈیفینڈ کرنا اور اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو چلیں آپ نے ذکر کر دیا ہے. جی جوڑے میں اس وقت بھی الحمدللہ خود ہی لگایا کرتا تھا. میں نے پچھلی ویڈیوز میں ساری ڈیٹیل دی ہوئی ہے. بار بار اچھا نہیں لگتا بندہ ایک سرے سے پھر نئی کہانی شروع کرے. بالکل. جو اصل باتیں ہیں ان باتوں سے وہ اب بھاگ چھپ رہے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے اپنے چینل پہ, یو پجن کے نام سے ان کا چینل تھا. ٹھیک ہے. تو دعوے تو انہوں نے بڑے کیے ہیں, میری نیت تک پہچان لی ہے, میں نے امانت میں خیانت بھی کی ہے, میں جھوٹ بھی بولتا ہوں, میں سارا کچھ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ان کے اپنے چینل پہ آپ دیکھ لیں, چیک کر لیں کہ ایک ہی ویڈیو بنی ہے جس میں انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے ہیں اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا. ہاں ہاں. اس کے بعد ان کی کوئی ویڈیو نہیں آئی. بڑے انہوں نے دعوے کیے, بڑی انہوں نے باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بزرگ آدمی تھا, میں اس کا یہ لحاظ کرتا رہتا تھا, لیکن اس نے اس چیز کو پتہ نہیں کون سا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. اصل بات تو تمام دوستوں کو بھی پتہ ہے. بالکل صحیح. کہ انہوں نے یہ سارا جو چکر ویو کیا, جو ڈرامہ رچایا, یہ صرف اور صرف پیسے بچانے کے لیے. وہ بے شرموں, میں نے پہلے کون سا تمہارے گھر کے سامنے بندہ بٹھایا ہوا تھا, جب یہ باہر نکلے تو ان کو بولو کہ میرے پیسے لوٹاؤ. یار تم لوگوں نے اصول کی اور طریقہ کار کی کوئی بات کی ہے تو بتاؤ کہ میرے گھر میں جو معاملہ فوتگی والا ہوا, پھر ذکر یاد آنے کے لیے, کیونکہ تمام دوست بھول جاتے ہیں. میری کوئی حدیث توڑی میں بیان کر رہا ہوں یا انہوں نے حدیث توڑی بیان کی تھی کہ بندے بھول جاتے ہیں. بھائی تعزیت تک چھوڑ دی, فون پہ رابطہ نہیں, کوئی چیز نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. تو باقی ایک بات اور کاؤنٹ کرتا چلوں کہ بابا زلفی کو اور آپ کو پورے پاکستان میں دوست اب آپ بلا رہے ہیں. ماشاءاللہ بھائی, جس نے اپنے گھر کبوتر رکھے ہوئے ہیں اس نے اچھے کر کے رکھے ہیں نا. دوسرے کسی کا کیا مطلب ہے اس میں, یا کسی کو کرٹیسائز کرنا یا برا بھلا کہنا. تو انہوں نے جب یہ میرے خلاف ویڈیو بنائی تو پھر میں نے جوابات دیے ہیں. وہ ثبوت پروف پڑے ہوئے ہیں میڈیا پہ سارا کچھ. بلکہ مجھے بھی نا بلکہ دھمکیاں دی تھی, بلکہ کہ فون پر استاد یوسف صاحب کا بیٹا تھا. جی. بڑا تھا یا چھوٹا تھا؟ چھوٹا ہے میرے خیال میں, بڑے سے چھوٹا ہے. بڑے سے چھوٹا ہے. جی. اس نے بولا جی آپ جو ہے نا اس کو پرائیویٹ کریں. میں کہنا یار پرائیویٹ میں کیوں کروں بھائی, یہ مووی میرے چینل پر لگی ہے, ہم نے کوئی بری بات بھی نہیں کہی استاد کے بارے میں, ہم نے بلکہ تعریفیں کی ہیں. ایسے ہی تھا. جی بالکل یہی بات ہے. تو کیوں کریں جی, جی کر دیں جی. میں نے کہا کیوں بھائی, جس نے بنوائی ہے اس کو بولے وہ کرے, کہے مجھے تو میں کر دیتا ہوں. بالکل صحیح. جی. اچھا بات یہ ہے نا جی کہ ایک اور بات میرے ذہن میں آ گئی ہے جی, کہ بڑے پیار سے اور بڑی عزت اور احترام سے میں ان بے شرموں اور بے غیرتوں کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب اور کیا چاہتے ہو بھائی. ہنڈور تو تم لوگوں کا جو ہے وہ کھل گیا ہے, اب اور کیا کھلوانا چاہتے ہو. دیکھو یہ جو تم لوگوں کی اوقات تھی یا میری دو حقیقت باپ بیٹوں نے بتائی ہے, تو میری حقیقت تو سامنے آ گئی ہے. تمہارا اپنا چینل ہے, اس پہ بیٹھ کے یار میری کسی ایک بات کا تو رد کرو نا, کسی ایک بات کا رد کرو. ٹھیک ٹھیک. مقصد تو بات کرنے کا یہ ہے کہ تم لوگوں نے بے بنیاد الزامات لگائے ہیں, تو میں نے الحمدللہ ان کا رد کیا ہوا ہے. الزام کیا لگائے تھے یار؟ وہ پچھلی ویڈیو میں سلمان بھائی سارا کچھ موجود ہے, آپ ہی کے چینل پہ میں نے جو جوابات دیے ہوئے ہیں, اور وہ جو ان کی ویڈیو ہے وہ ان کے اپنے یوٹیوب چینل پہ ہے, ایوب پجن کے نام سے ان کا چینل ہے, اور اس پہ بھی صرف ان کی ایک ہی ویڈیو ہے جس میں انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے ہیں. اب بات جو ہے حقیقت وہ میری تو ساری سامنے آ گئی ہے. زہیب صاحب, وہ یہ باپ کی بغل میں بیٹھ کے بندہ بڑی باتیں کرتا ہے, بڑے تارے توڑتا ہے, آسمان سے زمین پہ لے آتا ہے, اور باپ کو بھی کہو اب ذرا شرم کرو, حیا کرو, کہ میں ایک شاگرد ہی ہوا تھا نا تیرا, اور کون سا تو گن مین لگ گیا تھا ادھر میرا, یا میرے دنیا کے معاملات تو چلا رہا تھا.
پہلے نہیں تھا تجھے پتا کہ یار یہ بندہ شوق ہی اس لیول کا کر رہا ہے کہ اپنی ذات کے لیے یہ شوق کرتا ہے. پھر باتیں بڑھ جاتی ہیں. قصہ مختصر کرتا ہوں کہ یار کیوں نہیں آپ سامنے کیوں نہیں آتے ہو؟ اب کیوں شرافت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے 12-15 لاکھ روپے بچانے کے لیے؟ شرافت تو پھر اسی چیز کا نام ہے نا. دیکھیں پورے پاکستان میں لوگوں کے آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں, شوق میں چھوٹی موٹی باتیں ہو بھی جاتی ہیں. بالکل اچھا جی. میں شاگرد تھا ایوب کا, ٹھیک ہے, وہ جانتا میں جانتا اس بات کو, ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے. اس کے بیٹوں کا کیا مطلب ہے؟ اب میں اپنی پنڈی اسلام آباد کی سالسی کمیٹیاں جو ہیں 26-24 کی بھی جو ہے اور سپریم کمیٹی بھی ہے, پھر یار ایک کھلی سی بات کرتے ہیں نا کہ پورے پاکستان میں جو بندے شوق کے ساتھ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم شوق کے ساتھ وفادار ہیں, وہی آگے بات کر دینا کہ یار بیٹوں کا کیا حق بنتا ہے. بالکل صحیح. اس وقت تو بڑی باتیں کر رہا تھا, لپک لپک کے, باپ سے بڑھ کے تیری کوشش تھی کہ میں بات کر لوں. تو بات کر رہا ہوتا تھا تو باپ کو لگتا تھا کہ یار میری باتیں رہ نہ جائیں. تو اب 2 سال ہو گئے ہیں اور کتنا ٹائم انتظار کرواؤ گے؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑا, اور جب تک میرا اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کوئی فرق پڑنا بھی نہیں ہے. لیکن تم یہ اس بات کو ثابت کرو کہ میں کوئی تم لوگوں سے ادھار مانگ رہا ہوں. کسی میری ایک بات کا رد کرو نا, میں نے حلف تک دیے ہوئے ہیں. تو یہ کوئی مردوں والا کام ہے؟ اور نبیل اور زہیب تم لوگ تو اس وقت بڑی باتیں کر رہے تھے یار, اور باپ تم لوگوں کا کہتا تھا کہ جیسے میرے گھر میں بیٹے پیدا ہوئے ہیں ایسا تو کسی اور کے پاس پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو اب باپا کی پریاں کیوں بن رہے ہو؟ پاپا کے شیر دلیر پتر بنو, سامنے آؤ. باتیں ہوتی رہتی ہیں بندوں میں, اور باقی جو یہ حق ہے یہ تو اگر تمہارا باپ مر بھی جائے تو تم لوگوں کے حصے میں واجب الادا قرض ہے میرا. اور ایک اور بات قرض پہ یاد آئی کہ جو قدیر صاحب کو میں نے پیسے دیے تھے نا, وہ انہوں نے قرض لیا ہوا تھا قدیر سے. وہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا نا کہ میں نے قدیر کو جو پیسے دیے ہیں, بھائی اس بندے سے میں معذرت بھی کرتا ہوں کہ اس نے کوئی ان سے قرض نہیں لیا تھا, انہوں نے اس کا قرض اس سے لیا ہوا تھا, اور لوٹائے جو ہیں پھر وہ میں نے ہیں. پھر شادی پہ جو تو نے مجھ سے قرض لیا ہے, اور یہ زویبا اس کا چشم دید گواہ ہے کہ میں نے اسی کے ہاتھ میں دیے تھے پیسے, ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ جو ساری ڈیٹیل ہے پھر وہ بتانا ساتھ ساتھ بندہ بتا ہی دیتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک اور سوال ہے میرا کہ جو 150 کبوتر لے کے گئے ہو وہ کیا یہاں پہ مٹی کھاتا رہا ہے؟ بات تو آ گئی سامنے. وہ جو 150 کبوتر لے کے گئے ہو, چلو اسی کے دانے پانی کا پہلے پیسے بھیجو نا. کتنے سال یار کم و بیش وہ 2.5 سے 3 سال کا میں ذکر کرتا تھا. وہ اس وجہ سے کہ جب میں پرندے اٹھا کے اس نے مجھے مجبور کیا کہ یار تو 2 مہینے کے لیے لے جا تو میں ان کا دانا پانی بھیج دوں گا. تو میں نے اس کو بولا, میں نے کہا ایوب بات یہ ہے کہ جہاں پہ ان کو اللہ رہنے کی جگہ دے گا وہاں پہ اللہ ان کو کھانا بھی دے گا, دانا بھی دے گا, ٹھیک ہے, دانا بھی دے گا کھانا بھی دے گا. تو کوئی بات نہیں. وہ پچھلی ویڈیو میں نے ذکر کیا ہوا تھا کہ میں نے کہا یار بندوں کو بڑا جذبات آ گئے ہیں ویڈیو دیکھ کے, تو چلو اس کا ذکر 2.5-3 سال کا میں ذکر اس لیے کرتا تھا. حقیقی طور پہ اگر چلا جائے سوچا جائے تو وہ 3 سال بنتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ جو تم لوگ 150 لے کے گئے ہو اسی کے دانے پانی کے پیسے بھیجو, باقی الف دو کہ یار وہ جو اور کبوتر تھے وہ تو کچھ نہیں کھایا پیا کرتے تھے. مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے میرا اللہ دیتا ہے, لیکن میرے حق حلال کے ہیں. یہ جس بے غیرتی اور بے حیائی سے تم لوگ پیسہ ہضم کرنا چاہتے ہو, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر 10 لاکھ اور لگے گا تو میں لگا دوں گا. یار یہ تم لوگوں نے ڈرامہ بنایا ہوا ہے. جب پیسے لینے کی باری آتی ہے تمہاری مشکلیں ہوتی ہیں تو قدموں میں لیٹ جاتے ہو بندوں کے. اتنا تو حیا کیا کرو کہ تم کو اگر اللہ نے بنایا ہے تو یہ اور مخلوق اس مالک کی نہیں ہے. پھر باتیں سلمان صاحب بڑی ہو رہی ہیں. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ ان کو اب کس نے روکا ہے؟ میں نے پچھلی ویڈیوز میں چیلنج بھی کیے ہوئے ہیں, حلف بھی دیے ہوئے ہیں. یار پورے پاکستان میں جتنے شائقین لوگ ہیں وہ یہ بات کہہ دینا کہ یار یہ میرا حق بنتا تھا, یار میں شاگرد ہو گیا تھا, کون سا تو نے کوئی اتنا بڑا مجھ پہ احسان کر دیا تھا. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. خلافت کی جہاں تک بات آئی ہے, انہوں نے مجھے ایوب صاحب نے مجھے کال کی اور کہتے ہیں کہ یار صبح ادھر مری روڈ پہ ایک فنکشن ہے. میں اس بندے کا نام نہیں لوں گا, پتہ تو صاحب کو اب حقیقت ہے کیونکہ میں نے ایک پچھلی ویڈیو جو ہے وہ گروپوں میں بھی ایڈ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میں وہاں پہ پہنچ گیا فنکشن پہ میں پہنچا تو اس نے مجھے وہاں پہ کہا کہ میں تجھے یہاں خلافت دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار مجھے خلافت تو کیوں دے گا؟
भाई मैं शागिर्द भी नहीं होना चाह रहा था, तेरा शागिर्द हो गया हूँ, तेरे साथ ताल्लुक था, चलो मैंने ताल्लुक बनाया हुआ था या तेरा ताल्लुक तूने मुझसे बनाया हुआ था, तो यार मैं शागिर्द ही ठीक हूँ। ठीक है। नहीं पार्टी में कोई खिलाफत लेने वाला नहीं है तो बड़ी बदनामी होती है, तो बड़ा ये मामला होता है, तो मैं तुझे खिलाफत दूंगा। अच्छा, इस साइड पर आइए जरा, बात करते जाए, कलर जरा वहाँ सही है। अच्छा जी, बोलते जाए। अच्छा जी, तो मैं ठीक है, पास गया, वहाँ पे गया हुआ था, तो मैंने कहा चलो यार कोई बात नहीं, मैं खिलाफत भी मैंने ले ली। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि ये सारा कुछ जब तू कर रहा था, ठीक है, तो उस वक्त तुझे नहीं था पता कि इसने कितने कपों में, 50 कपों में मैंने एंट्रियां की हुई हैं, या 50 लोगों ने मुझे आवाज दी हुई है, या मैं लोगों को आवाजें दे रहा हूँ। मतलब तू भी किसी बात को जवाब दे ना, सामने आ ना। बिल्कुल सही है। अब बैठ तो तू कुछ सैयद ज्यादा है, एक उस्ताद ही है ना, या तो हो ना सुलेमान साहब, देखें बात वो जो दलील के साथ की जाए। बिल्कुल सही, बैठ के, या अगर ना कोई इज्जत के साथ बैठने की कोशिश करे तो फिर उसको दूसरा तरीका भी, हमें चक्री रोड वालों को माशाल्लाह आता है, ये सारे मेरे अपने ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी उठक बैठक जो थी वो तो खत्म हो गई है कब की। तो जी, बात में पता नहीं कौन सी कर रहा था, वो शादी हाल वाली, नहीं खिलाफत की बात हो रही। अच्छा जी जी, तो सारी बातों से मैं भूल ही गया हूँ, वो बात बीच में और जिक्र आ गया कि यार कौन सा तूने मुझे दीन सिखलाया था। अगर तो तूने मुझे मुसलमान किया है, मुझे कुरान पाक पढ़ाया है, हदीस का सबक पढ़ाया है, तो अब मैं उससे मुकर नहीं सकता जी। फिर तो तुम लोगों का मेरा उस्ताद होना बनता भी है, या सारी ज़िंदगी रहता भी है। उस वक्त तो तू हर बात में कहता था कि यार तू खुद हर एक चीज़ को समझता है, ठीक है। तो फिर उस्ताद बनने के नाते अब तू ये पैसे कर्ज भी जो है वो भी तू हजम करना चाह रहा है, पगड़ियाँ भी तू उछालना चाह रहा है। मलक इब्रार ने फैसला हमारा करवाया था कबूतरों का, ठीक है, कि यार अयाज तेरे 20 कबूतर लेके गया हूँ, मैं गया हूँ, लेकिन मांगे मेरे घर से अयूब ने थे। ठीक है, मैं मलक का नाम नहीं लेता, लेकिन चशमदीद गवाह तो वो है ना। बिल्कुल। तो उसने कहा कि यार अयूब साहब कह रहे हैं कि जो कबूतर तुम्हारे पास हमारे पड़े हुए हैं और जो 20 हमारे कबूतर तुम्हारे हम लेके आए हैं, चलो उनको उधर आपस में मैनेज कर दो। ठीक, मैंने कहा ठीक हो गया। उसके बाद पैसों की जिक्र हुआ, तो उसने कहा यार वो कहते हैं कि 2 4 6 महीने हमें टाइम दो। मैंने कहा यार साल टाइम ले लो, मलक इब्रार भी जिंदा है। उसके बाद अब वो जो है, उसके बाद किसी बंदे ने कोई जिक्र नहीं किया। मैं कोई उधार तो नहीं मांग रहा, ना मैं कोई भीख मांग रहा हूँ। अगर तुम लोगों को इस तरह पैसे लौटाने में बड़ी तकलीफ हो रही है तो मुझे वसूल करने के बड़े तरीके आते हैं, मैं पूरे कर लूँगा। और क्या होगा, अभी तक तो कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे अल्लाह ने सारा कुछ संभाल के रखा हुआ है मुझे। लेकिन तुम बताओ कि तुम्हारा किसी तरीके से हक बनता है, और क्या तुम्हारे मुझसे वादे नहीं थे? बात पैसों की नहीं है, सिर्फ एक बार सामने आओ मेरे। अरमान मुझे इस चीज का है कि एक बार मेरे सामने आके इतनी बातें करो, मैं देखूं तुम लोग बातें कैसे करते हो। मामला तो तब भी हल होते हैं ना, बंदा बैठ। देखिए इतनी लंबी बहस करने का, बार बार मीडिया पे आके बात करने का मकसद बनता नहीं है। लेकिन यार अब वो लुक छुप गए हैं, ठीक है, सामने ही नहीं आ रहे हैं ना, तुम लोग नंबर तुम लोगों के हैं। यार मैं एक और बात कहता हूँ कि खुदा रहा कोई दोस्त भाई, क्योंकि हलालियों की मुझे ज़रूरत है, हरामियों की मुझे परवाह ही नहीं है। यार कोई बंदा अगर अपने दिल को ये दिल से कहता है कि मैं शौक के साथ वफादार हूँ, तो यार उनका कोई एड्रेस मुझे दे दो, कोई बंदा उनका नंबर मुझे दे दो। क्योंकि मेरा घर तो जहाँ पे था, जहाँ पे मैं हूँ, वो सुलेमान ही से पूछ लो कि यार इसको आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं अब कोई गैब का इल्म तो नहीं जानता हूँ कि मैं पीछे पीछे भागता फिरूँ। अब मुझे क्या पता है भाई, तुम लोग तो बड़े लोग हो, पूरा पाकिस्तान जानता है तुम लोगों को, तो मुझे तो शायद चंद लोग ही जानते होंगे। तो बातें बहुत हो गई हैं फिर भी सुलेमान भाई। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछूंगा, देखें मेरा हक भी है। आप कबूतर खुद लाए थे या उन्होंने कहा था, या आपने कहा उनको कि यार मैं कबूतर लेके जाता हूँ? सुलेमान भाई बात यह है कि ना तो मैंने कहा था कबूतर लाने का, मैंने उनको कोई पेशकश नहीं की थी, ठीक है। उस वक्त की वो पिछली वीडियो में सारी बातें मैंने की हुई हैं, और मैं उन बातों पे आज भी हलफ देने के लिए तैयार हूँ। किसी में हिम्मत है तो सामने क्यों नहीं आता, आए ना सामने। वो सारी डिटेल भी है वीडियो में मौजूद है, ठीक है। इसने मुझे मजबूर किया एक किस्म का, बार बार कह कह के फोने कर करके कि यार ये करो, मेहरबानी है तेरी, तेरे पास अल्लाह का करम है, ये है वो है, कबूतर ले जा। लेके मैं खुद आया हूँ,
ٹھیک ہے. لیکن اس بات پہ ایک دلیل یہ دیتا ہوں کہ وہاں پہ اس وقت میرے خیال میں 2 بندے اور بھی موجود تھے. ان کو بھی پتہ چل جائے گا, یاد آ جائے گی, لیکن ان کا نام لینے کا مقصد اس لیے نہیں بنتا کہ ان کا بیچاروں کا کیا قصور ہے. تو لے کے کبوتر میں خود آیا تھا, اور وہاں پہ کاٹنوں میں پیک یہ نبیل اور زیب المشہور زیبی جی صاحب یہی تھے. اور جس وقت یہ لینے کے لیے آئے تھے تو میرے گھر سے بھی اس وقت بھی انہی دونوں بھائیوں نے کبوتر اٹھا کے کاٹنوں میں پیک کیے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک بار بھی نہ انہوں نے ذکر کیا نہ ان کے باپ نے ذکر کیا کہ یار ہمارا 400 کبوتر تھا تیرے پاس اور یہ تو اتنے تھوڑے کبوتر ہمیں دے رہا ہے, جو ہمارے کبوتر چھپائے ہیں وہ ذرا ہمیں دے دو. یہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوئی بابا زلفی اور آپ آئے پہلی دفعہ, تو میں نے بلایا آپ کو تو آپ آئے. بالکل. کون سا میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, اور اگر جرم کیا بھی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں آپ پیسے چھوڑتا پھروں پہ مجھ پہ میرے اللہ کا کرم ہے تو میں لوگوں کو پیسے اسی طرح چھوڑتا پھروں. کسی کو گراس لیول سے بندہ اٹھا کے اپنے لیول پہ سامنے لا کے بات کرتا ہے تو اپنے لیے نہیں, وہ اگلے کے لیے ہوتا ہے کہ یار اس کو شرمندگی محسوس نہ ہو بات کرنے کے لیے. باقی نہ تو میرا کوئی دعویٰ ہے کہ میں بہت بڑا لینڈ لارڈ ہوں, نہ میرا کوئی دعویٰ ہے کہ یہ میں نے کوئی کبوتر پروری میں کوئی بہت بڑے تیر مارے ہوئے ہیں. اچھے ہیں لوگوں کے پاس کبوتر, لیکن میرے لیے جو میرے گھر میں ہے سب سے اچھے ہیں. بالکل صحیح. میں نے ان کو, میں کبوتروں کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ بابا قائد اعظم والے کبوتر ہیں. اچھا, وہ کیسے؟ اچھا میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے اپنے باپ کا رزق پیسہ لگایا, ٹھیک ہے, کچھ دوستوں یاروں کی مہربانی ہے, انہوں نے محبت میں گفٹ دیے لیے, میں نے وہ چلتا رہتا ہے, برابری کا حساب ہوتا ہے. باقی یہ کبوتر سارے جو ہیں وہ میں الحمدللہ خرید کے لاتا رہا ہوں, اور آج دن تک یہ جو یوب کہتا ہے نا کہ میں مفت کبوتر 15 سالوں سے اس کو دیتا رہا ہوں. 19 کے 11ویں مہینے میں, سن 2019 کے 11ویں مہینے میں اس کا شاگرد ہوا تھا. 15 سال بنتے کیسے ہیں. اچھا ابو ہے تے تو اللہ دے فضل نال پجدا پھردا ہے. آج دن تک تو یا تیریاں پتراں نے مجھے تو تانے دیتا ہے نا کہ آج دن تک نہ کوئی بازی اڑائی ہے جی, نہ کوئی ٹورنامنٹ کھیلا ہے. وہ جس کو بغل میں بٹھایا ہوا ہے یہ کتنا بڑا چیمپئن ہے, یا کتنی چھتیں اڑا رہا ہے اس دفعہ. دیکھو بات دلیل کے ساتھ کرو نا, اب سامنے آ کے جواب دو. پیسوں کے لیے میں اتنی باتیں نہیں کر رہا ہوں, لیکن تم لوگوں کا حق نہیں بنتا کہ اب لک چھپ جاؤ, کیونکہ شوق تم لوگوں کا تھا میڈیا پہ آنے کا. مجھے تو نہیں تھا شوق. میری تو پہلی ویڈیو جب بنی تو یہ سلمان بھائی ساتھ ہیں, میں پاس سامنے بیٹھا ہوا تھا, میں نے چھوٹے کزن کو بٹھا دیا. اگر مجھے ویڈیو میں آنے کا شوق ہوتا تو میں اسی وقت ویڈیو میں ساتھ بیٹھ جاتا. اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ یار نہ میں نے کبھی ٹورنامنٹ اڑائے ہیں, نہ میں نے کبھی بازیاں اڑائی ہیں, تو یار کیا سامنے آنے کا مقصد بنتا ہے. تو تم لوگوں نے کیا سمجھا کہ میں کسی بات سے خوف زدہ ہوں, اور جو حق حقیقت ہے وہ میں چھوڑ دوں گا. بھئی جو قرض ہیں تم لوگوں کی طرف, جو کبوتروں کا پیسہ ہے, 400 کبوتروں کے دانے پانی کا حساب لگا لو. نہیں جو 12 لاکھ ہے یہ دانے پانی کا یا لیدہ؟ نہیں سر, یہ دانے پانی کا نہیں ہے. 12 بنتا ہے, 15 بنتا ہے. تمام شائقین لوگ ہیں, آپ بھی بڑے استادوں میں آپ کا ماشاءاللہ شمار ہے. آپ سمجھتے ہیں, مجھ سے آپ کی ملاقاتیں بھی ہیں, پرندے کو دیکھنے سے بندے کا پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائی 400 کبوتروں کے دانے پانی کا حساب لگا لو 3 سالوں کا, کیونکہ اب میں 2.5 سال والی بات ہی نہیں کروں گا نا, کیونکہ میں تو وہ رسپیکٹ کر رہا تھا کہ چلو یار وہ میں نے اپنی زبان سے بات کی ہوئی ہے تو میں اس بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. ورنہ 3 سال سے بھی کوئی ایک آدھا مہینہ کبوتر زیادہ میرے پاس رہے ہیں, تو 400 کبوتروں نے اتنا ٹائم جو کچھ کھایا پیا ہے وہ دانا, اور پھر یہ اس کے وعدے تھے میرے ساتھ. اچھا میں اب بھی کہتا ہوں کہ اس پچھلی ویڈیو میں بھی علف دینے کے لیے باتیں میں نے کی ہیں, میں ان پہ بھی قائم ہوں. اور اس ویڈیو میں بھی جو میں نے باتیں کی ہیں کہ اگر کسی کو بری لگ رہی ہیں یا میں زیادہ باتیں کر رہا ہوں, کچھ بھی ہر بندے کا اپنا مائنڈ ہے, تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ان باتوں پہ بھی علف دینے کے لیے تیار ہوں. یہ مجھے بات بتائیں, اس ٹائم دانے کا اور ریٹ تھا, جی اب دانے کا اور ریٹ ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ بات چیت ہوتی ہے, کوئی استاد بیچ میں پڑھتے ہیں, جو سالسی کمیٹیاں ہیں وہ پڑھتے ہیں, بالکل صحیح, تو کیا وہ ریٹ لگے گا یا آج کا ریٹ لگے گا؟ سر جی دیکھیں, جب بات ایمان کی آ جاتی ہے تو پھر وہ جو ریٹ ہے وہی لگا لو نا. دیکھیں بات تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بات میری غلط ہے تو وہ اس کو وہ ثابت کرے نا, ان کا اپنا چینل ہے نا یار. میری کسی ایک بات کو تو رد کرے. چینل پر ایسے حل نہیں ہوتے. جیسے کوئی دوست بیٹھیں گے, پنڈی کے بڑے استاد بیٹھیں گے, وہ حل کروائیں گے نا. چینل پر تو یہ پیغام دیا نا ان کو, وہ سنیں گے, وہ کسی سے بات کریں گے, وہ بلائیں گے آپ کو. آپ کا نمبر تو ہر ایک بندے کے پاس ہے الحمدللہ, ٹھیک ہے نا.
جی وہ بلائیں گے اور بیٹھیں گے تب ہی بات ہوگی نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ریٹ لگے گا یا آج کا ریٹ لگے گا, سر وہی ریٹ لگا, وہی کمیٹیاں بات کریں گے نا. جی یا آپ جو کہیں گے کہ وہی ریٹ لگا دو جی, بات ختم ہو گئی. اب تو ختم ہو گئی. ٹھیک ہے نا. جب آپ نے بولا اچھا سلمان بھائی ایک بات اور کاؤنٹ کر دوں وہاں پہ آپ کو بتا دوں جی, اللہ کو حضر ناظر جان کے میں بھی وہ بات کرتا ہوں جی, اور ایوب کو بھی چاہیے, اور یہ ساتھ اپنے جو یہ چھوکرے بیٹے اس نے بٹھائے ہوئے ہیں نا, دیکھیں آپ بات تلخی کی طرف جا رہی ہے کیونکہ میں نے تو جو صبر کرنا تھا نہیں تھے کہ بات تو پھر ایسی ہی ہونی ہے نا. ٹھیک ہے. میں نے ایک دفعہ فون پہ اس طرح بات ہوئی تو اس نے مجھے کہا یار ایاز تجھ پہ اللہ کا بڑا کرم ہے, تیری بڑی مہربانی ہے, تو نے یار میرے اتنے کبوتروں کو سنبھالا ہوا ہے, اپنے جیب سے دانا بھی ڈال رہا ہے, سارا کچھ کر رہا ہے, تو میں تیرا یار پائی واپس کروں گا. بس یہ ہے وہ ہے وہ, میں نے پتہ نہیں فلاں بندے کو کہا ہوا ہے, فلاں کو کہا ہوا ہے کہ یار ان کو بیچ لو. تو میں نے اس کو کہا, وہ زندہ ہے نا, بولے اگر میں نے یہ بات نہیں کی تو وہ بولے کہ تو نے جھوٹ بولا تھا اس وقت. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار چھوڑ, بات یہ ہے کہ کسی کے دل کی کوئی بات اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا. بالکل صحیح ہے. میں تجھے اتنی بات کہتا ہوں ایوب کہ یار تیرے دل میں اگر یہ بات ہوئی کہ یار میں نے ایاز کے پیسے لوٹانے ہیں, جو یہ کبوتروں کو دانا پانی یہ ڈال رہا ہے, یہ پیسے میں نے دینے ہیں, نیت کا حال میرا اللہ جانتا ہے. میں نے کہا اگر تجھ پہ موت واقعہ ہوگی یا مجھ پہ موت واقعہ ہوگی, میں اللہ کو اس چیز کا گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میری طرف سے وہ پیسے میں نے تجھے بخش دیے. اگر تیرے دل میں یہ خیال ہوا کہ میں نے ایاز کے پیسے ہر صورت لوٹانے ہیں, یہ جو میں نے وعدہ کر کے 3 مہینے کا 3 سال کبوتروں کو دانا ڈلوایا ہے 400 کبوتروں کو, تو یار تیرے دل میں یہ بات ہوئی تو میں اللہ پہ سپرد کرتا ہوں اس بات کو کہ اگر تیرے پہ موت واقعہ ہو گئی, تو نہ مجھے لوٹا سکا, تو میں تجھے یہ فیس بھی اللہ معاف کر دوں. یار اس سے بڑھ کے اور کوئی بات میں کیا کہوں. کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اللہ تو میرے دل کا بھی حال جانتا ہے, اس کے دل کا بھی حال جانتا ہے. بالکل. اس سے بڑھ کے اور کوئی ایسی چیز ہے نہیں. لیکن اگر یہ اس طرح کہیں کہ ہم یہ یوں چلاکیاں کر کے تو اٹھک بیٹھک کا بہانہ لگا کے بھئی اب وہ لوگ کدھر ہیں, وہ سارے لوگ مر گئے ہیں جو تم لوگوں کو کالیں کر کے کہتے تھے کہ جی وہ ذرا ہمیں بتاؤ, تو پھر تم باپ اور بیٹوں نے جس طرح بتایا ہے کچھ تو شرم کرو نا. اور اگر ایاز تیرے لیے مشکل کشا بن سکتا تھا, تیری کتنی مشکلیں حل کی ہوئی ہیں, وہ تو میری مشکل میرا اللہ نہیں حل کرے گا. آؤ نا سامنے آؤ نا. ان بیٹوں کا کیا مطلب تھا یار, بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ایوب کا مجھ پہ الزام لگانا بنتا ہے, میرا اس پہ الزام لگانا بنتا ہے. کیوں کہ ہم استاد شاگرد تھے, بچوں کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, ان بچوں کا کیا کام تھا کہ یار بیچ میں بڑے بازو لہرا کے 3 انگوٹھیاں لگا کے تو آ کے سامنے اس طرح بیٹھ گیا ہے. آپ پاپا کی پریاں نہ بنو, اب شیر دلیر پتر بنو پاپا کے, اور مجھے بلاؤ. کہاں بلاتے ہو, میں آنے کے لیے تیار ہوں, تم لوگ آ جاؤ. کسی بندے کو مقرر کرو, کوئی بات کرو, ورنہ اس طرح تو میں نہیں چھوڑوں گا. بے شک تم 2 سال نہیں 10 سال آپ میرے پیسے نہ لوٹاؤ, مجھے فرق نہیں پڑے گا, مجھے میرا اللہ دینے والا ہے اور وہ دے دے گا. لیکن اللہ کی مہربانیاں ہو تو بندہ, تم جیسے ٹکے ماروں کو بندہ پیسے چھوڑتا پھرے, یا مجھے وصول کرنے نہیں آتے ہیں, تمہیں کھانے کے طریقے بہت آتے ہیں اور مجھے وصول کرنے کے طریقے نہیں آتے ہیں. اچھا ایک بات لاسٹ میں پوچھوں گا, بے حیا قسم کے بندے لاسٹ میں یہ ایک سوال میرا, کبوتر سارے یہاں سے لے گئے تھے؟ بالکل لے گئے تھے جی, بالکل لے گئے تھے. یہ جو کبوتر ان کے یہاں پہ رہ گئے تھے, میں نے تو ملک سے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نے کہا یار مجھے ان کے کبوتروں کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کون سے اتنے چیمپئن کبوتر ہیں یار. سلمان آپ نے دیکھے ہی ہیں, بابا زلفی نے بھی دیکھے ہوئے ہیں جی. یار ان لوگوں کی خاطر یا کسی اور چیز کی خاطر بندہ اپنی آخرت یا اپنا ایمان خراب کر دے, وہ تو نہیں, موت تو کوئی بندہ نہیں نہ روک سکتا ان پرندوں کی. بالکل. 2 سالوں میں میرے اپنے گھر سے پتہ نہیں کتنے کبوتر میرے مرے ہیں, وہ جو کبوتر رکے ہوئے تھے وہ مرے ہیں. میں اسی لیے پچھلی ویڈیو میں نے ایک ویڈیو گروپوں میں چڑھائی ہوئی ہے, تو اس میں نے ان کو کہا ہے, اچھا, اور جس طرح ان کی اوقات بنتی ہے میں نے انہی الفاظ کے ساتھ ان کو نوازا ہے اس ویڈیو میں. اچھا, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا اگر تم لوگوں کو شوق ہے تو یہ کبوتر لے کے چلے جاؤ. میں یہ بات بھی چھوڑنا نہیں چاہتا بیچ میں کہ کوئی بعد میں بندہ کہے کہ میرے کبوتر اگر اچھے اڑیں تو وہی لوگوں کو دکانداری کر کے بیچتے پھریں گے, دیکھا ہمارے کبوتر اچھے تھے ادھر اڑ رہے ہیں, اور اگر نہ اڑیں گے اچھے تو دیکھا جی ہمارے کبوتر چھپائے بھی تھے انہوں نے تو اچھے نہیں اڑ رہے ہیں. اس وقت ڈائلاگ بنا لیتا ہے کہ ہر بندے سے میرے کبوتر اڑتے نہیں ہیں, جبکہ 3 دفعہ میرے گھر سے
کامیاب ترین بلڈ لائن وہ لے کے گیا ہے. اچھا جی وہ آپ کے ذاتی تھی؟ حقیقت ذاتی میرے اپنے کبوتر تھے. اس میں ایک دفعہ وہ ایڈوکیٹ وحید انجم صاحب ہیں ماشاءاللہ وکیل ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے. اچھا ملک صدیق اور ملک شفیق صاحب تھے اس کے. اچھا تو آئے ہیں ایک مادی لے کے. دیکھیں مانگتا میں آپ سے کوئی چیز ہوں تو پھر میں ہی ہوں نا. مانگی تو میں نے آپ سے کوئی چیز, آگے میں چاہے جس مرضی ہے بندے کو دے دوں, آپ نے تو مجھے دینی ہے. بالکل صحیح. وہ لے کے گیا مجھ سے ایک دفعہ. اس کے بعد ایک دفعہ میرے گھر میں ویسے ہی شوق کے لیے آیا تو میرے خریدے ہوئے کبوتروں میں سے اس نے کہا جی یہ ٹوپی بٹیری مادی جو ہے یار یہ مجھے ڈال دے, میں اس کی 2 جھولیں لوں گا اور میں تجھے بعد میں واپس بھیج دوں گا. وہ مجھے اس نے واپس نہیں بھیجی, وہ مادی اس نے یہاں سے اٹھائی اور ملک ابرار صاحب کو اس نے بھیج دی چکوال میں. اچھا پھر وہاں سے اس نے دوبارہ پھر اپنے گھر ریٹرن واپس لے لی, منگوا لی مادی. وہ وہاں سے آئی. جب یہ سارے کبوتر آئے تو ان کبوتروں میں پھر میرے پاس وہ مادہ بھی آ گئی. اور پھر جو 52 نمبر یہ تیسری بلڈ لائن کی لے کے گیا تو وہ بھی 2 جولیوں کے لیے یہ مانگ کے لے کے گیا. پتہ نہیں کتنے ٹائم بعد یہ جو جب سارے کبوتر اس کے وہ جو 400 کبوتر میرے پاس 3 مہینوں کے لیے اس نے چھوڑے تھے تو ان کبوتروں میں واپس آ گئی تھی. وہ آ گئی واپس سر آ گئے پرندے, لیکن اس نے خود نہیں مجھے دیے. یہ تو جب اس نے کوئی چکر سوچا 400 کبوتر میرے گلے ڈالے کیونکہ وہاں پہ ذلیل ہو رہے تھے روز. اچھا مجھ پہ کوئی فرض نہیں ہے جی اب کہ ہر ایک بندے کو میں جو ہے وہ اتنی عزت دیتا پھروں. مرد کا عمل ہونا چاہیے تو دیکھنے والے کی آنکھ ہونی چاہیے. اگر کسی کے پاس کسی کے عمل کو دیکھ کے پہچاننے کی آنکھ نہیں ہے تو اس کو منہ سے بول کے بتانے کا کیا مقصد بنتا ہے. اگر وہ سامنے آ جائیں تو اللہ جانتا ہے بڑا ہی سواد آتا ہے جی, بڑا ہی حل ہو جاتے ہیں. جی مسئلے تو حل ہو جائیں گے سارے, کیونکہ ان کی اٹھک بیٹھک بھی بہت ہے جی. ان کے بندے بھی بڑے تعلقدار ہیں جی, بڑا ان کا معاملہ ہے. تو یہ جو میرے گرد و نواح میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کیا میرے دشمن ہیں؟ سوما الحمدللہ سلیمان بھائی حقیقت پہ بات کرتا ہوں کہ لکھن دمیال سے لے کر چکری تک میرا یہ اپنا کنبے قبیلے ہیں. کیوں کہ دمیال میں میرا ننیال ہے, یہ 8 10 15 گاؤں جو ہیں اچھی عزت دار لوگوں میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اور پھر چکری تھانہ میں ڈیری موڑا میرا اپنا آبائی گاؤں آپ کہہ لیں, ددیال سائیڈ میری وہ ہے. تو اس لیے ہمیں تو کوئی ٹینشن اور کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی پیسوں کی فریادیں کر رہا ہوں. بھائی وہ مجھے پیسے دیں گے تو میری کوئی ضرورت پوری ہوگی. صرف آ کے میڈیا پہ ثابت کر دینا کہ ان کا پیسے لوٹانا اب میری طرف بنتا نہیں ہے. میرے قرض ہیں ان پہ جو شادیوں پہ لیے ہیں, جو قدیر صاحب والے ہیں, وہ جو ان کو کبوتروں کے عوض دانے کے عوض میں نے جو پیسہ ڈالا ہے, دانا ہی ڈالا ہے نا میرے بھائی, وہ مفت تو نہیں آتا تھا. صرف میں اسی بات کے لیے بار بار ویڈیو بنا رہا ہوں. اب میرے خیال میں یہ 4تھی ویڈیو ہے ہماری یا 5ویں ہے کہ سامنے آؤ نا, اپنا چینل ہے تم لوگوں کا, بیٹھو باپ بیٹے بیٹھو, بیٹھ کے مشورے کرو, سکیمیں کرو اور پھر آ کے کوئی جھوٹا کوئی سچا بیان دو, میری کسی بات کو رد کرو. اگر کسی بات کو رد نہیں کرتے تو پھر میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا ہوا تھا کہ میں نے بڑی مشکل سے صبر کیا ہوا ہے. تو پھر میں ویسے بھی بات میں کرنے لگا ہوں کہ میں منافقوں سے اتنا جلدی حساب نہیں لیتا. دوستو جو ہے نا پنڈی کے جو بھی سالسی کمیٹی ہیں, کیونکہ مووی تو ہر بندہ ہی دیکھتا ہے, تو یار ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ ٹھیک کروا دیں تاکہ پتہ کیوں کبوتر بازی پر کوئی اثر نہ پڑے, کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ لیجنڈ استاد ہے, ادھر بھی چوری صاحب ہے. تو یہ ہماری ریکویسٹ ہے سبھی دوستوں کے ساتھ کہ یار وہ جو بھی لین دین ہے نا, میں خود ریکویسٹ کرتا ہوں سالسی کمیٹی سے. بھائی دیکھیں بات کرنے کا مقصد پھر بھی وہی آ جاتا ہے نا کہ یار اتنا ٹائم ہو گیا ہے, بھائی تم لوگ اب کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ بھائی مجھے چیلنج کرو نا, چاہے کورٹ میں چلے جاؤ, چاہے سالسی کمیٹی کے پاس چلے جاؤ, جو باتیں میں نے کی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی جھوٹ بھی تو ثابت کرو نا یار. میں نے کون سا دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نے کوئی حدیث پڑھ کے سنائی ہے؟ ساری میری ساری باتیں تمام دوستوں کو میں کہتا ہوں کیونکہ ایمان صاحب کے اندر اپنا اپنا موجود ہے. میری تمام باتیں جی جھوٹ ہیں, میری تمام باتیں جھوٹ ہیں, بیکار ہیں. ان سے بولو کہ یار وہ سچ بتائیں, پھر لوگ سن کے تو اس کے متعلق فیصلہ کریں. پیسوں کے لیے میں آپ بھی جو ہے وہ اور لگانے کے لیے تیار ہوں, لیکن بات اصول کی اور حق کی یہی ہے کہ وہ کس بیس پہ تم لوگوں نے ابھی تک جو ہے وہ روک کے رکھے ہوئے ہیں. چلو فرض کر لیتے ہیں میرے پاس نہیں ہے جی, پھر غیرت کرو, کیوں نہیں دیتے ہو؟
میرے ہیں نا, نہیں ہے 400 کبوتر کیا مٹی کھاتے رہے ہیں یہاں پہ. مٹی کے لیے بھی اگر ایک بندہ رکھ لے تو اس کا بھی 3 سالوں میں تو لاکھ سے اوپر اس کی تنخواہ بن جاتی ہے. سلمان صاحب بات کرنے کا مقصد یہ ہے, جو کام کرتے ہیں بندے وہ ان کے بھی تو پیسے بنتے ہیں. تو ظاہری بات ہے یار. چلیں مووی لمبی ہو گئی ہے بس باتیں جب چلتی ہیں تو بندہ کوئی نہ کوئی بات شروع کرتا ہے, لمبی ہو جاتی ہیں. ایوب صاحب جن لوگوں کو نہ اچھی لگے میری باتیں وہ بے شک چھوڑ دیں, کیونکہ اور کیا ہم کر سکتے ہیں. جی ایوب صاحب آپ سینئر استاد ہیں ماشاءاللہ. میں تو یہی کہوں گا کہ آپ بیٹھ کے جو ہے نا مسئلہ کو حل کریں, تاکہ دیکھیں جو لینا دینا ہوتا ہے نا یہاں نہیں ہے, یہاں نہیں ہے, آگے جا کر دینا پڑے گا, اور ڈبل سے پتہ نہیں کیا دینا پڑے گا, اور ساری نیکیاں ان کو دینی پڑیں گی. جو بندہ چھوڑ دیتا نا پیسہ تو آگے جا کے دیکھیں جی معاف سلمان بھائی آپ کی بات کاٹی معاف, کیونکہ یہ جو ہے نا بوجھ نہیں ہونا چاہیے بندے کے اوپر نا. آگے جا کے آخرت جو ہے نا وہ تو جان وہاں تو نہیں چھوڑی جائے, چھوٹتی جان بالکل وہاں تو دینے ہی پڑیں گے. تو یار میں نے پہلے دن بھی سلمان بھائی یہی بات کی ہوئی ہے نا کہ آخرت تو اپنی تم لوگوں نے خراب کر لی ہے. میری عزت خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ پھر یا میری آخرت بھی خراب کرو. بھائی میں نے جو حلف دیے ہیں سلمان صاحب, بات آج سچ کی یہی ہے نا کہ میں نے تو حلف دے دیے ہیں نا کہ ان کا کوئی, تو اگر میں نے جھوٹا کوئی حلف دیا ہوا تو میری تو آخرت گئی نا, خراب ہوگی. تو اب تم لوگ لک چھپ گئے ہو تو کیا سمجھتے ہو پہ یار میری آخرت ہی خراب ہوئی ہوگی. کیونکہ میں یاد بھائی پتہ کیا آگے جا کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں نا وہ وہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے. یہاں تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو. آگے جا کے نیکیاں دینے پڑیں گی, نیکیاں ختم ہو گئی پھر دوسرے کے گناہ لینے پڑیں گے آپ کو. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. یہ سارے معاملات ہیں تو یہ یار ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کے یہاں ہی حل کر لیں. دیکھیں آگے کے سوچیں ہی نہ آگے. ٹھیک ہے بات صحیح ہے جی. دوستوں کبوتر دکھاتے ہیں آپ کو ماشاءاللہ. یاد بھائی کے پاس اچھے کبوتر ہیں اور جوڑے بابا زلفی اور تو میں نے لگائے ہوئے تھے ماشاءاللہ. ان کا بھی اچھا رزلٹ ہے, جہاں جاتے ہیں ماشاءاللہ اچھی پرفارمنس ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ مووی میں. ٹھیک ہے جی یاد بھائی. جی بالکل ٹھیک ہے. بات آپ نے ذکر شروع کیا تو معذرت کے ساتھ یار کسی دوست کو اگر بری لگے کہ یار میڈیا پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں تو اب کیا کروں میرے بھائی, نہ وہ سامنے آتے ہیں نہ ان کے نمبر مل رہے ہیں. تو میں نے پہلے بھی اب دوستوں کو کہا ہوا ہے کہ یار جس بندے کے پاس ان کا کوئی ایڈریس ہے تو وہ, بلکہ یار میں کوشش کرتا ہوں تھوڑی سی, اتنے وہ مشہور تو ہیں ہی ہیں لیکن چلیں میں تھوڑی سی یہ دکھا دیتا ہوں ان کے چہرے مبارک جو ہیں, تو ان کا بھی آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ کے تو پھر کوئی بندہ اگر جانتا ہے ان کو. یہ ایسے ہی ہو مجھے نہیں ہاں یہ اب پتہ نہیں ان کو سامنے یہ رکھ دکھائیں جی. یہ ہیں جی ایوب صاحب, تھوڑی سی اوپر کریں یہاں پہ. ٹھیک ہے. ہر چیز کی دلیل دوں گا اور دلیل ہی سے قائل کرو. یہ کسی چکر میں نہ یا کسی خوش فہمی میں نہ رہو کہ تم لوگوں کے ساتھ لحاظ کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں تو اس وجہ سے کہ شاید مجھے تم لوگوں کی ضرورت ہے. وہ بھجے تروٹے 5-7 جڑے بن دے ہو, آؤ نہ سامنے. یہ ایوب صاحب ہے, ساتھ میں اس کا بیٹا ہے, ساتھ میں جو بیٹھا ہوا ہے. جی بالکل یہ بیٹھا ہوا ہے جی. یہ اسی کو زیادہ بڑی تکلیف تھی اور یہی بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹک بیٹھک کرتا ہوا نظر آتا تھا سارا کچھ. 1 گھنٹہ مجھ سے فون پہ بات کی ہے, ایک بات کا جواب نہیں دے سکا. وہ کہتے ہیں نا کہ جب برابری نہ ہو سکے تو بدنامی شروع کر دو. تو یہ سازشیں تو انہوں نے باپ کی بغل میں بیٹھ کے کی ہیں. شہزادے یہ تھا سامنے آ, بے شک کورٹ کچہری میں چلا جا, تھانے میں چلا جا, یہ گورنمنٹ نے CCTV میرے لیے بنائی ہوئی ہے. یار پھر سچی تو بات یہی ہے نا. میں میڈیا میں بیٹھ کے یار سلمان بھائی کیا بات کروں یار اس کے بڑے اچھے کام. CCTV کو تو میں سلوٹ کرتا ہوں یار. CCTV کی میں مثال اس لیے دے رہا ہوں, میں تانا نہیں دے رہا. بھائی میں نے کون سا جرم کیا ہوا ہے یار, مجھے ثابت کر کے بتا دینا کہ تو نے یار یہ ظلم کیا ہے. بابا زلفی کو میں نے بلایا ہے, سلمان بھائی میں نے آپ کو وہ تحفہ کر کے دیا. پیسے کی بات ہی نہیں ہے, پیسہ کیا چیز ہے, لیکن مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ کسی بات کو ثابت کرے نا. میں کوئی ان سے ادھار نہیں مانگ رہا, کوئی ان سے ایسی چیز نہیں مانگ رہا ہوں. بھائی غیرت تم لوگوں کو بہت آ گئی تھی. چلے جی ٹھیک ہے دوستو, اللہ حافظ. معذرت کے ساتھ دوستوں, کسی کو بری لگی میری بات تو معذرت, لیکن ویڈیو کا سلسلہ اب چلتا رہے گا. وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی کہا ہوا تھا کہ اب ویڈیو کھیلیں گے تو ٹائم جتنا مرضی ہے گزرتا رہے, لیکن یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ ثبوت رہیں گے سوشل میڈیا پہ
اور ایوب صاحب اگر آپ مر بھی جائیں گے نا تو آپ کے بیٹوں کا یہ بیانیہ میں نے نہیں ماننا کہ ہمارے ابا جی اب فوت ہو گئے ہیں تو وہ جانے اور تم جانو. یہ واجب الادا ہیں تیرا زہیب اور نبیل. تو زیبی جی ذرا آپ جلدی کریں کیونکہ اس وقت 10 دن سے پہلے آپ نے بڑے سارے کارنامے سارے انجام دے دیے تھے تو اب تو سالوں کے حساب سے ہو گیا ہے جی. ذرا ہمت کریں نا, 5 منٹ مرد بنے میرے شہزادے, ہمت کریں. اوکے جی, اوکے جی, اوکے, اللہ حافظ.